This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 18, जमात पंजम। उन्वान है एक कदीम शहर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिर फ़हीम, मास्टर ट्रेनर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़ज़ उसातिज़ा और तालिब इल्मों, आज हम एक दिलचस्प और मालूमाती सबक पढ़ने जा रहे हैं जो हमें हमारी कदीम तहज़ीब के बारे में आगाही देगा। दुनिया में जितनी भी अजीम कौमें गुजरी हैं, उनकी पहचान उनकी तहज़ीब, सकाफ़त और रहन सहन से होती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क की सरज़मीन पर ऐसी ही एक अजीम तहज़ीब ने जन्म लिया जिसे हम वादी सिंध की तहज़ीब कहते हैं। आज हम हड़प्पा के कदीम शहर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस वक्त के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या पहनते थे, किस तरह कारोबार और ज़राअत करते थे। सबक शुरू करने से पहले कुछ सवाल आते हैं जिनके ज़रिए हम ये देखेंगे कि बच्चे पहले से इस मौजू के बारे में क्या जानते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपने कभी किसी तारीख़ी जगह की सैर की है? इसका मुमकिना जवाब है जी हाँ। बहुत से बच्चे शायद लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, मीनार पाकिस्तान, मोहनजोदारो और हड़प्पा वगैरह की सैर कर चुके हों। सवाल नंबर 2, आपके ख्याल में कदीम लोग अपने घरों को कैसे बनाते होंगे? तो इसका जवाब है वो ईंटों और मिट्टी से घर बनाते थे, क्योंकि वो मशीनें और सीमेंट इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या आज के दौर और पुराने ज़माने के तर्ज़ ज़िंदगी में कोई फ़र्क है? जी हाँ, आज के दौर में जदीद सहूलियात हैं, जैसा कि हवाई जहाज़ का सफ़र और कई मंजिला इमारतों में ज़िंदगी की सारी सहूलतों के साथ रहना। लेकिन कदीम दौर में लोग सादा और कुदरती अंदाज के साथ रहते थे और सादा खुराक खाते थे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन से मुकामात कदीम तहज़ीब से जुड़े हैं? जवाब जी हाँ, मोहनजोदारो सिंध में और हड़प्पा और टेक्सला पंजाब में। तो अब हम आते हैं जो सबक में मुख्तलिफ नसर पारे दिए हुए हैं उनकी तशरीह की तरफ। तो पहला नसर पारा जो सबक के इब्तिदा से यानी वादी सिंध की तहज़ीब से शुरू होगा और वो आखिर पे ख़त्म होगा। उनके आखिरी फ़िक्रात हैं और चूड़ियाँ पहनती थी। तो यहाँ सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मैनी देखते हैं। आसार का मतलब है पुरानी बाक़ियात, तहज़ीब का मतलब है रहन सहन का तरीका, परवान चढ़ी का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, किनारे का मतलब है सम्मत या किनारा, नुमाया का मतलब है साफ नज़र आने वाली, मोहरें मोहर की जमा है, औज़ार आलात या चीज़ें, कोहान ऊँट की पुश्त का जो उभार होता है उसे कहते हैं, मूर्ति बुत जिसकी जो है वो काफिर लोग पूजा किया करते थे, ममासलत एक जैसा होना, पुरस्तिश इबादत करना, मुतबर्रक का मतलब है काबिल इज़्ज़त व एहतराम, मनसूबा बंदी का मतलब है पहले से किया गया इंतज़ाम, उमरा का मतलब है दौलतमंद लोग, सनतकारी का मतलब है कारखाना चलाने का काम, मेयारी का मैनी है दुरुस्त और मुकम्मल, सनद का मतलब है सबूत, आराइश का मतलब है सजना सवरना। नसर पारे की तशरीह करते हैं हम। तो वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की बहुत पुरानी तहज़ीबों में शुमार होती है। ये तहज़ीब दरियाए सिंध के पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। इसके निशानात सिंध में मोहनजोदारो और पंजाब के इलाके हड़प्पा में मिले हैं। इन बाक़ियात की मदद से हमें इस तहज़ीब को समझने में आसानी हुई है। हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन और वज़न करने वाले बाट मिले हैं और मोहरें मिली हैं। वहाँ से मोहरें भी मिली हैं जिन पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें थीं। औज़ार कांसी से बनाए जाते थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा की चीज़ों में बहुत मुशाबत थी, क्योंकि ये दोनों शहर एक ही तहज़ीब के हिस्से थे।
ہڑپا کی مہروں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ بتوں اور دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ درختوں کو بھی عزت دیتے تھے اور جانوروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ہڑپا کے لوگ منظم زندگی گزارتے تھے۔ وہاں ناپ تول کا صحیح خیال رکھا جاتا تھا۔ صفائی کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ شہر کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر لوگ اونچی جگہوں پر رہتے تھے اور ان کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ان گھروں میں نوکروں کے لیے بھی الگ کمرے ہوتے تھے۔ زیادہ تر لوگ غریب تھے اور نیچے والے علاقوں میں چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ عورتیں گھر کے کام کرتی تھیں، جیسے آٹا پیسنا، کپڑا بننا اور جانوروں کی دیکھ بھال۔ مرد کھیتی باڑی، تجارت اور کارخانے کا کام کرتے تھے۔ کچھ گھروں سے کپڑا بننے کے لیے کھڈیاں بھی ملی ہیں۔ عورتیں زیور بھی پہنتی تھیں، جیسے ہار، چوڑیاں اور مہندی۔ نثر پارہ نمبر 2، اس کے مشکل الفاظ کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں۔ تو پیچیدہ کا مطلب ہے مشکل، رسم الخط لکھنے کا طریقہ، محققین تحقیق کرنے والے، ریسرچر، علامات کا مطلب ہے نشانیاں، زرخیز جو اچھی فصل دے، گوشے کا مطلب ہے حصہ یا کونا، دار و مدار انحصار ہونا، معیشت روزگار کا نظام، کھدائی زمین کھودنا، اکثریت زیادہ لوگ، مویشی پالتو جانور، پرامن امن سے بھرپور، کھنڈرات پرانی عمارتوں کے باقی حصے، ورثہ وراثت قابل حفاظت چیز۔ تو اب نثر پارے کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو نثر پارہ نمبر 2 کی تشریح: ہڑپا کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کا لکھنے کا طریقہ دلچسپ اور مشکل تھا۔ انہوں نے لکھنے کے لیے ایک خاص نظام بنایا تھا جس میں تقریباً 400 نشانیاں تھیں۔ تاجر، فوجی اور سیاستدان یہ نشانیاں استعمال کرتے تھے۔ آج میں ماہرین ان نشانیوں کے مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ایک سے زیادہ زبانوں پر مبنی ہیں۔ جب تک کہ کوئی ماہر ان نشانیوں کا مطلب نہ بتائے، ہم اس تہذیب کے کئی راز نہیں جان سکیں گے۔ ہڑپا کی زمین زرخیز تھی۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی اور تجارت کرتے تھے۔ بارش کی وجہ سے اچھی فصلیں ہوتی تھیں۔ یہاں گیہوں، جو، باجرہ، دالیں، کپاس اور چاول اگتے تھے۔ اس علاقے سے ملنے والے ہتھیار کم تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے بلکہ امن سے رہتے تھے۔ ان کے لیے مویشی بہت اہم تھے، خاص طور پر بیل کی تصویریں اور کھلونے ہڑپا سے ملے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں۔ نثر پارہ نمبر 3، یہ نثر پارہ شروع ہوتا ہے اس شہر کے کھنڈرات کے آثار سے اور یہ ختم ہوتا ہے اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کاریگر ہنرمند انسان، فن تعمیر عمارت بنانے کے ہنر کو کہتے ہیں۔ معقول کا مطلب ہے مناسب، بنیادیں کا مطلب ہے نیچے کا حصہ، یعنی جو بھی ہم مکان یا کوئی عمارت بناتے ہیں اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے ہم دیواریں بنانی شروع کرتے ہیں وہ بنیادیں کہلاتی ہیں۔ سہولیات آسانیاں، نکاسی آب یعنی گندے پانی کو نکالنے کا نظام، زوال کا مطلب ہے ختم ہونا، نقل کا مطلب ہے نقل کرنا، قدرتی آفات قدرت کی طرف سے مصیبتیں، خشک سالی بارش کا نہ ہونا، ثقافت کا مطلب ہے رہن سہن رسم و رواج، عالمی ثقافتی ورثہ یعنی پوری دنیا کا اہم ورثہ، پہچانی جاتی ہیں یعنی مشہور ہوتی ہیں، گوشے یعنی پہلو چھپے ہوئے پہلو۔ نثر پارے کی تشریح کرتے ہیں۔ ہڑپا کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ عمارتیں بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ کاریگر اینٹیں بناتے اور انہیں پکانے کا طریقہ بھی جانتے تھے۔
ان کے گھروں کی بنیادیں مضبوط ہوتی تھیں اور اینٹیں بھی پکی ہوتی تھیں۔ ہر گھر میں نہانے کے لیے غسل خانہ موجود ہوتا تھا۔ گھروں میں ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں اور راستے ہوتے تھے۔ گندے پانی کو نکالنے کے لیے اچھا انتظام تھا۔ قدیم زمانے میں ایسا نظام کہیں اور نہیں تھا۔ آج کل کا نکاسی آب کا نظام بھی اسی سے لیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر کمزور ہونے لگا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا۔ کچھ کا خیال ہے کہ قدرتی آفات سے یہ شہر ختم ہوا۔ ہڑپہ پاکستان کا ایک قدیم قیمتی تاریخی مقام ہے اور پوری دنیا کا ثقافتی خزانہ بھی ہے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنی تہذیب اور رسم و رواج کی پہچان سے جانی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ورثے کی حفاظت کریں۔ اب سبق کے مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ مماثلت کا مطلب ہے ملتا جلتا ہونا، پرستش کا مطلب ہے عبادت یا پوجا کرنا، زوال کا مطلب ہے تباہی یا ختم ہو جانا، آشنا دوست یا باخبر پرسن کو کہتے ہیں، متبرک برکت والا، معقول مناسب کو کہتے ہیں، پیچیدہ مشکل اور عمدہ اچھا خوب۔ تو سوال نمبر 2 دیا ہوا ہے، آپ نے کیا سمجھا کہ عنوان سے، جس میں ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو یہ کچھ فقرے دیے ہوئے ہیں جن میں ہم نے لفظ لکھانے ہیں۔ جیسے پہلا دیا ہوا ہے ہڑپہ اور موہنجو ڈارو وادی ڈیش کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے، دریائے سندھ کی تہذیب، یعنی جو دریائے سندھ کے قریب وادی ہو تو اس کو ہم نے وادی سندھ کہہ دیا۔ ہڑپہ عالمی ڈیش ورثے کا حصہ ہے، تو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ کچھ گھروں سے کپڑا بننے کی ڈیش بھی ملی ہے، کچھ گھروں سے کپڑا بننے کی کھڈیاں بھی ملی ہیں۔ ہڑپہ کے لوگوں کا ڈیش دلچسپ اور پیچیدہ ہے، تو اس کا خالی جگہ کیسے پر ہوگی؟ ہڑپہ کے لوگوں کا رسم الخط دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ اور نیکسٹ ہے لاسٹ، ہڑپہ سے ملنے والی ڈیش پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں۔ ہڑپہ سے ملنے والی مہروں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، خالی جگہ پر مہروں آ جائے گا۔ تو اب کچھ فقرے دیے ہوئے ہیں، بچوں نے وہ بتانا ہے کہ غلط ہے یا درست ہے سبق کی مناسبت سے۔ تو یہاں دیکھیں دیا ہوا ہے ہڑپہ سے ملنے والے اوزار چاندی سے بنے ہوئے تھے، تو یہ غلط ہے، سارے تو اوزار چاندی سے نہیں بنے ہوئے تھے بلکہ دوسرے مٹیریل سے بھی بنے ہوئے ملتے ہیں۔ ہڑپہ کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ بھی غلط ہے، ہڑپہ کے لوگ تو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کا تو رسم الخط بھی تھا۔ ہڑپہ کی سرزمین بنجر تھی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہڑپہ کی سرزمین تو زرخیز تھی، وہاں تو فصلیں بھی اگتی تھیں۔ ہڑپہ کے لوگوں کی اکثریت غریب تھی، یہ درست ہے کہ ہڑپہ میں زیادہ غریب لوگ تھے اور امیر لوگ کم تھے۔ ہڑپہ سے ملنے والی مہروں پر ہاتھی اور کوہان والی بیلوں کی تصویریں زیادہ تھیں، یہ درست ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کچھ سوال ہیں، تو پہلا سوال ہے الف، وادی سندھ کی تہذیب کے آثار پاکستان کے کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وادی سندھ کی تہذیب کے آثار پاکستان کے علاقوں ہڑپہ، ضلع ساہیوال، موہنجو ڈارو، ٹھیک ہے نا، صوبہ سندھ میں پائے جاتے ہیں۔ بی، ہڑپہ میں کس طرح کے مکانات تعمیر کیے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہڑپہ میں اینٹوں سے بنے ہوئے پکے مکانات ہوتے تھے جن میں غسل خانہ، صحن اور پانی نکالنے کا نظام موجود ہوتا تھا۔ آگے سوال نمبر جو ہے جیم، ہڑپہ میں کاروباری زندگی کیسے چلائی جاتی تھی اور کس بات پر زور دیا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہڑپہ میں لوگ تجارت کرتے تھے اور چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا، وہاں صفائی، ناپ تول اور نظم و ضبط پر زور دیا جاتا تھا۔ دال نمبر سوال، ہڑپہ کے رہنے والے کن چیزوں کی پوجا کرتے تھے؟ ہڑپہ کے لوگ درختوں، جانوروں اور ماں دیوی اور قدرتی چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہڑپہ سے ملنے والی کوئی سی 5 چیزوں کے نام اور ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھیں۔ یہ ہے نمبر سوال ہے،
تو ہڑپا سے بہت ساری چیزیں ملی، ان میں سے کچھ ہم نے یہاں لکھی ہیں۔ مہر کاروباری لین دین کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کھلونے، بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ برتن، یہ کھانے پینے کے لیے مٹی سے بنائے جاتے تھے۔ اور زیورات تانبے، پتھر یا سیپ سے بنائے جاتے تھے اور عورتیں پہنتی تھیں۔ مجسمے مذہبی عقیدے ظاہر کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، مل کر کریں بات میں اگر آپ ہڑپا کی سیر کو جاتے ہیں تو واپسی پر دوستوں کو اس سے متعلق کیا بتائیں گے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، اگر میں ہڑپا کی سیر کو جاؤں تو واپسی پر اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ ہڑپا ایک بہت پرانی تہذیب کا شہر ہے۔ وہاں مجھے پرانے زمانے کے مکانات، برتن، مہر، کھلونے اور مجسمے دیکھنے کو ملے۔ میں نے سیکھا کہ ہڑپا کے لوگ صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے اور بہت منظم طریقے سے رہتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہڑپا کی چیزیں بہت دلچسپ اور سیکھنے کے قابل تھیں، جیسا کہ ان کا لکھنے کا نظام جس میں 400 تک علامتیں تھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں۔ تو اگلا سوال ہے، دیے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں، انہوں نے الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ ہم ایک نہایت اہم مشق کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا اور انہیں الف بائی ترتیب سے لکھنا۔ یہ کام ہماری زبان دانی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیے گئے تمام الفاظ کو غور سے پڑھنا ہے۔ ان میں سے جو الفاظ سمجھ نہ آئیں ان کے معنی ہمیں لغت یعنی ڈکشنری سے تلاش کرنے ہیں۔ کوشش کریں کہ معنی مختصر، صاف اور آسان الفاظ میں لکھیں۔ جب ہم سب الفاظ کے معنی معلوم کر لیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کو اردو حروف تہجی یعنی ا ب پ ت کی ترتیب کے مطابق دوبارہ لکھیں۔ یاد رکھیں یہ مشق ہماری لغت استعمال کرنے کی مہارت کو بہتر بناتی ہے اور الفاظ کو ترتیب سے لکھنے کی عادت بھی ڈالتی ہے جو ہمیں ہر مضمون میں مدد دے گی۔ یہ لفظ دیے ہوئے ہیں، قیمتی، جدید، حکمران، تحقیق، باسی، مشتمل۔ تو ہم نے غور کیا، سب سے پہلے اس میں بے والا لفظ آیا ہوا ہے باسی، تو وہ ہم نے سب سے پہلے لے لیا۔ پھر اس کے بعد تے والا لفظ موجود ہے، تحقیق، ہم نے وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جیم والا لفظ جدید، ہم نے جدید لے لیا۔ پھر سیم اسی طرح ہی حکمران ہے سے، اور پھر قیمتی کاف نقطوں والی سے، اور آخر پہ میم مشتمل آ گیا۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ ان کے جملے بنائیں، تو یہاں کچھ جملے بنائے ہیں ہم نے، تو لفظ کے معنی بھی بتائے ہیں۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے پرانا یا خراب ہو چکا ہو، جیسے اس کا جملہ ہو سکتا ہے فریج میں رکھا ہوا سالن باسی ہو گیا ہے، اسے نہ کھاؤ۔ تحقیق یعنی جانچ کرنا، تلاش کرنا، اس کا جملہ بن سکتا ہے سائنسدان نئی دوا پر تحقیق کر رہے تھے۔ حکمران کا مطلب ہے حکومت کرنے والا شخص، تو اس کا جملہ بن سکتا ہے ہمارا بادشاہ ایک اچھا حکمران تھا جو سب کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جدید یعنی نیا، آج کے زمانے کا، تو اس کا جملہ بن سکتا ہے ہمارے اسکول میں جدید کمپیوٹر لگائے گئے ہیں۔ قیمتی یعنی بہت ہی اہم ہونا یا مہنگا ہونا، تو اس کا جملہ بن سکتا ہے ابو نے مجھے ایک قیمتی گھڑی تحفے میں دی۔ مشتمل یعنی شامل ہونا، مبنی ہونا، تو اس کا جملہ بن سکتا ہے یہ کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ ہے قواعد سیکھیں کا سوال۔ مثال کے مطابق دیے الفاظ کی جوڑیوں کی درست شناخت کریں۔ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے یا قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے خوبصورت کا مترادف حسین، دلکش یا پیاری ہو سکتا ہے۔ متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ مطلب رکھتے ہیں، جیسے اونچا کا متضاد نیچا یا سچ کا متضاد جھوٹ۔
یہاں سوال میں جو دیے ہوئے ہیں لفظ اس کے مطابق زمین کے ساتھ آسمان لکھا ہوا ہے اور یہ متضاد ہے. دوست اور رفیق ایک ہی مطلب ہوتا ہے دونوں کا, یہ مترادف ہے. قدیم اور جدید یہ متضاد ہیں, دونوں کا الٹ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عقل مند اور دانا یہ مترادف ہیں, دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. زوال اور عروج متضاد ہیں. ڈر اور خوف یہ مترادف ہیں, ایک ہی مطلب ہوتا ہے ان کا. خاص اہم یہ دونوں لفظ خاص بھی اور اہم بھی مترادف ہیں. سطح اور گہرائی یہ ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے. سطح جو ہے وہ ہم اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے اس کو بولیں گے, اور گہرائی جو نیچے ڈیپ ہو. تو اب سوال دیا ہوا ہے, نیچے دیے ہوئے جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں. تو یہاں کچھ سوال دیے ہوئے ہیں جس میں کچھ غلطی ہیں, جیسے اسکول کے ہال میں ہڑپا سے متعلق ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. تو یہاں ہال جو ہے وہ ہے لکھی ہوئی دوسرے والی جو ہے حلوہ والی, یعنی جیم چے ہے والی. تو یہ ہم نے اس کو ہال سے لکھ دینا ہے, کیونکہ یہ انگلش کا لفظ ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا کمرہ. اسی طرح بڑھیا عورت اچانک سڑک پر پھسل گئی. تو اس کا درست ہو جائے گا بڑھیا اچانک سڑک پر پھسل گئی, کیونکہ بڑھیا کے اندر خود ہی عورت کے معنی شامل ہیں. بڑھیا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی عورت جو زیادہ عمر کی ہو, جو بوڑھی ہو چکی ہو. تو ہمیں دوبارہ عورت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آم کھانا پسند ہے, یہاں پھر آم جو ہے وہ آئن کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو املا کی غلطی ہے, تو ہم اسے الف مد آ کے ساتھ لکھ دیں گے, مجھے آم کھانا پسند ہے. دادا جان نے اخبار پڑھی, تو یہاں کیا غلطی ہے, اردو کے اندر جو لفظ ہوتے ہیں وہ مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے اخبار جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے دادا جان نے اخبار پڑھا, ہم مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے. پڑھی جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور لاسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ پھولوں کا گلدستہ احمد لایا تھا. یہاں پھر یہی ہے, پھول کا مطلب اور گل کا مطلب دونوں کا مطلب سیم ہے. تو اس لیے ہمیں پھولوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا فقرہ صحیح ہو جائے گا. یہ گلدستہ احمد لایا تھا, اس کے اندر گل کا مطلب ہی پھول ہے. نیکسٹ آگے پھر ہمارا وہ پڑھنے سے ریلیٹڈ سوال ہے. تو دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. تو اب یہ ایک عبارت دی ہوئی ہے جو کیا ہے, لاڑکانہ شہر سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر موئنجو ڈارو کے کھنڈرات ہیں. ہڑپا اور موئنجو ڈارو دونوں شہروں کا نقشہ اور ترتیب تقریباً ایک جیسی ہے, جس سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. سندھی زبان میں موئنجو ڈارو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا. صفحہ ہستی سے مٹ جانے والا یہ شہر تقریباً 5000 سال پہلے آباد ہوا ہے. اس شہر کے کھنڈرات سے بچوں کے کھلونے, عورتوں کے زیورات, ہاتھی دان سے بنی ہوئی چیزیں, سیپ, گھونگے اور چینی کے برتن برآمد ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف مجسمے اور ہار بھی ملے ہیں. آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شہر کے باشندے ذہین اور محنتی تھے اور ان لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا. وہ لوگ ہندسوں کا استعمال جانتے تھے. اشعارات اور تصویر پر مبنی ان کا ایک اپنا رسم الخط تھا جسے ماہرین آج تک نہیں پڑھ پائے. یہ شہر ختم کیسے ہوا, اس بارے میں ماہرین میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ ماہرین کے خیال میں وبائی امراض کے نتیجے میں ساری آبادی ختم ہوگی, اور کچھ کے مطابق قدرتی آفات مثلا سیلاب یا زلزلے کی وجہ سے شہر نیست و نابود ہو گیا. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, جس کی وجہ سے یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا. تو اب سوال دیے ہوئے ہیں, موئنجو ڈارو کا مطلب کیا ہے. سندھی زبان میں موئنجو ڈارو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا. موئنجو ڈارو کے باشندے کس طرح کے تھے. موئنجو ڈارو کے باشندے ذہین اور محنتی تھے. موئنجو ڈارو کا رسم الخط کن چیزوں پر مشتمل تھا. موئنجو ڈارو کا رسم الخط اشارات اور تصاویر پر مشتمل تھا. موئنجو ڈارو کے کھنڈرات سے کیا برآمد ہوا. موئنجو ڈارو کے کھنڈرات سے بچوں کے کھلونے, عورتوں کے زیورات, ہاتھی دانت کی چیزیں, سیپ, گھونگے, چینی کے برتن, مجسمے اور ہار برآمد ہوئے ہیں.
اب اسی عبارت میں سے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے ایک اور سوال ہے اس سے ریلیٹڈ. اوپر دی گئی عبارت میں محاورہ تلاش کریں اور ان کی معنی بتائیں. تو محاورے یہاں دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے معنی بتانے ہیں. جیسے محاورہ دیا ہوا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، اس کا مطلب ہے بہت کوشش کرنا. علی نے امتحان میں کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. دانت کھٹے کرنا، بری طرح ہرانا. باکسنگ کے مقابلے میں حریف نے اس کے دانت کھٹے کر دیے. آسمان سے باتیں کرنا، اس کا مطلب ہے بہت اونچی. آج کل پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. باتیں بگاڑنا، اس کا مطلب ہے فضول یا جھوٹی باتیں کرنا. وہ ہمیشہ باتیں بگاڑتا ہے اور اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے جس سے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. ناک میں دم کرنا، بہت تنگ کرنا. چھوٹے بچے نے اتنی شرارت کی کہ سب کی ناک میں دم کر دیا. باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا. کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. آگے تخلیق کاری کا سوال دیا ہوا ہے. سوال نمبر 11، اپنے صوبے کے کسی ایک تاریخی مقام کے بارے میں مختصر مضمون لکھیں جس میں کم از کم 2 محاورے بھی شامل ہوں. تو شالامار باغ سے ریلیٹڈ میں نے ایک مثال کے طور پہ مضمون لکھا ہے. تو کیا ہے جی، پڑھتا ہوں ذرا میں سے. لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے اور شالامار باغ ان باغوں میں سب سے خوبصورت اور تاریخی باغ ہے. باقی سب باغوں کی خوبصورتی شالامار باغ کی خوبصورتی کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. یہ باغ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں سن 1942 میں صرف 1 سال میں مکمل ہوا. شالامار باغ لاہور کے قریب باغبان پورہ میں واقع ہے. اس باغ کی لمبائی اور چڑھائی بہت خاص انداز میں بنائی گئی ہے. باغ کی دیواریں اونچی اور پختہ ہیں جن پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے ہیں. اس باغ میں 3 درجے کی سطحیں ہیں جو ایک دوسرے سے تقریباً 5-5 میٹر اونچائی پر ہیں. ہر سطح پر درخت، نہریں اور فوارے موجود ہیں. باغ میں کل 410 فوارے ہیں جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. یہ باغ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہر طرف ہریالی، پانی کی آواز اور پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہاں پر بیٹھ کر سکون محسوس ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ گھنٹوں یہیں بیٹھے رہیں. بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی کھلی جگہ ہیں لیکن باغ کے قریب نئی آسمان سے اونچی عمارتوں نے اس کے حسن کو ماند کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس باغ کو صاف رکھیں، اس کی حفاظت کریں تاکہ یہ ورثہ قائم رہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ یہاں کے فواروں اور درختوں کی خاص دیکھ بھال کرے. شالامار باغ نہ صرف ایک تفریحی مقام ہے بلکہ ہماری تاریخ کا ایک خوبصورت باب بھی ہے. تو یہاں اب پورے پیراگراف میں ہم غور کریں تو ہم نے کچھ محاورے بھی استعمال کیے ہیں جیسے سورج کو چراغ دکھانا. ٹھیک ہے، یعنی سورج کو چراغ دکھانا ہم اس وقت محاورہ استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز بالکل کلیئر اور واضح ہو ہمارے، جس میں کوئی بھی شکایت وہ جو ہم کہہ سکیں کہ خامی نہ ہو، کہ ہم اس میں کہہ سکیں کہ اس میں کوئی ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی یہ چیز اس طرح نہیں ہے، ایبسلیوٹ نہیں ہے جیسا کہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کا محاورہ کہ ایک یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے جو بالکل ہی چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے دل باغ باغ ہونا، یعنی دل کا خوش ہو جانا، بہت ہی آپ کو وہ چیز جو ہے وہ خوش کر جائے. پھر آسمان سے اونچی عمارتیں. تو آسمان سے اونچی عمارتیں بھی محاورہ ہے ہمارا کہ ایسی بلڈنگز، ایسی عمارتیں جو بہت اونچی ہوں، جو کئی منزلہ ہوں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شالامار باغ کے قریب بہت ساری اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے کئی منزلہ شاپنگ پلازا ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شالامار باغ کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں. تو
یہ ہم نے سبق جو تھا آثار قدیمہ سے ریلیٹڈ وہ ہم نے ریڈ کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیسن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا، آپ کا ایک اچھا لیسن پلان بنانے کے لیے اور بچوں کے لیے جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنے کے لیے کہ جس میں وہ دلچسپی بھی لیں اور وہ اس میں جو ہے ایک بھرپور حصہ بھی لیں ان ایکٹیویٹیز کو حل کرنے میں، اور ان کی سمجھ میں بھی اضافہ ہو۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔